तेरे कपड़े दी गए, तू निकल करके इमाम शरीफ को निचोड़ा, उसे पहन लिया, कपड़े को निचोड़ा, उसे पहन लिया। सर्दी और टेम्परेचर बहुत माइनस था, लेकिन तू खामोश था, तूने कुछ कहा नहीं। तेरे साथियों ने तेरा मजाक उड़ाया, इन्होंने डांट के खामोश किया, चुप रहो। मैं तो शेख अब्दुल कादिर के सब्र का इम्तिहान ले, ये सब्र का पहाड़ है, पहाड़ शेख अब्दुल कादिर। तो गौस पाक फरमाते हुजूर मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपके इस हाथ की ताकत कैसे चली गई। उस्ताद शेख अब्बास अब्बास कहते मेरे इंतकाल के बाद जब मुझे अल्लाह के हुजूर लेके जाया गया, अल्लाह ने कहा हम्माद तो मेरा दोस्त है। मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तूने कुरान की तिलावतें की है, मैंने कहा तेरे करम से। अल्लाह ने कहा कि तूने मेरे नबी पर दुरूद के नगमों की बारिश की, मैंने कहा सब तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा ऐ हम्माद अब्बास तू जन्नती है, तेरी कब्र जन्नत के बागों में से का, तुझे जन्नती लिबास जन्नती ताज दिया जाएगा। लेकिन ऐ शेख अब्दुल कादिर, अल्लाह ने मुझसे कहा ऐ हम्माद अब्बास तू जन्नत में जाएगा, लेकिन तेरे इस दाहिने हाथ की ताकत में छीन लूंगा जिस हाथ से तूने जवानी के दिनों में शेख अब्दुल कादिर को धक्के मार के नहरे बजला में गिराया। अल्लाह बस कहते उस तारीख से जन्नत में हो, जन्नत के बागों में से बाग में हो, लेकिन मेरे दाहिने हाथ की ताकत नहीं, ये विकलांग हो चुका है। हुजूर गौस पाक फरमाते ऐ अली इब्न हकीम, जब मैंने देखा तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने अपने हाथों को उठा दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह मेरे उस्ताद के हाथ को दुरुस्तगी अता फरमाए। अगर दिल कहे तो बोलो। हुजूर गौस पाक फरमाते जब मैं दुआ कर रहा था तो 5000 औलिया अपनी कब्रों में खड़े होकर आमीन कह रहे हैं। अल्लाह अपनी अपनी कब्रों में खड़े होकर आमीन कह रहे थे, और मैं उस वक्त तक दुआ करता रहा जब तक मेरे उस्ताद के बाजू अल्लाह ने दुरुस्त न फरमाया। शान है मेरा इमाम कहता है जो वली कब्ल थे या बात हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में ये आका। आप सबको इस बारगाह मुबारक की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मखदूम गिरामी हुजूर सूफी शाह अब्दुल कादरी साहब से मुल्तमिस हूं तशरीफ लाएं। आप एक नुक्ते पर गौर करें, कल जो गैब के हवाले से बातें हुई हैं और उसका मुबारक सिरा हुजूर से कितना शेख की बारगाह तक पहुंचा। आज देखें कितनी मुबारक परतें खुलती हैं। वो अजीम शान फैजान जो इल्म लदुन्नी कहीं इल्हामी इल्म कहीं बिर्रोया फैज इन्हें अता हुआ है, वो आज कैसे मेरे तकसीम होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील मुआज़िज़िल करम व ममलिल इल्मि वल हिल्मि वल करम व अलैहि सलाम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनजीना बिहा मिनल अहवाल वल आफात व तक़दीरना बिल हाजात वततहिरना बिहा मिन इस्सय्यात व तरफ़अना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायत मिन ख़ैरात व आक़िबातिल मौत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है जिसकी तौफ़ीक़ व करम से हमें ये मुक़द्दस महफ़िल नसीब हुई। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और अपने हबीब की और सरदार गौसुल आज़म दस्तगीर की हुज़ूर ख्वाजा अजमेर गरीब नवाज की शेखुल आलम मुतवल्लिद शाह कादरी की शाहबाद के अली मुस्तफ़ा शेख फती और मखदूम सैयद दौलत पीरा और जितने भी अरवाह अंबिया औलिया मलाइका तशरीफ़ फरमाए, सब की कोई जो बरसात से हम सबको मुस्तफ़ीद। मैं जो कुछ अर्ज़ करूँ उससे कभी मैं चाहता हूँ बस 2 शेर सरकार वाक़ा की शान में और 2-3 शेर चौधरी की शान में मनक़बत पढ़ूँगा और फिर मुख्तसर ज़्यादा तकरीर का टाइम नहीं है, इसलिए 1-2 वाक़या मैं अर्ज़ करके मुख्तसर को समेट बयान करके फिर सलात व सलाम होगा वाक़या। दुरूद पाक पढ़ें। सलात व सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सल्लम। या जीलानी शैइल्ला या जीलानी शैइल्ला या जीलानी शैइल्ला अल मदद बे इज़्निल्लाह। या जीलानी
جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ المدد بإذن اللہ آپ کی نظر ہے رحمانی آپ کی نظر ہے رحمانی آپ کی نظر ہے رحمانی کر دو مشکل آسانی مدد کرو یا پیرانا رسول اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ المدد بإذن اللہ کچھ بھی نہیں مجھ میں تقوی سب سے برا ہوں سب سے برا تو اچھا ہے تو اچھا عبد القادر شہنشاہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ المدد بإذن اللہ آپ کا گر ہوں آل سبا آؤ مدد کو شہنشاہ چلاتا ہوں شام صبح یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ المدد بإذن اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ المدد بإذن اللہ یا جیلانی شیخ اللہ جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ المدد بإذن اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ حبیب اللہ فضل رب العلا ہے برابر کہاں چودہ پیر پہ چودہ پیر پہ رقص میں ہے خوشابو سرور کہاں چودہ پیر پہ چودہ پیر پہ پان دے ڈیگ یعنی کا فاتحہ سار کھانے کو آتے ہیں شاہ و گدا غوث اعظم کا بٹتا ہے لنگر کہاں چودہ پیر پہ چودہ پیر پہ چودہ پیر پہ چودہ پیر پہ ہر رجب کی ستا اس حسی رات کو عرس میں بٹتے تھے خواہ خیرات کو شادمانی کی چڑھتی ہے چادر کہاں چودہ پیر پہ چودہ پیر پہ چودہ پیر پہ چودہ پیر پہ چودہ سجدے ہیں قرآن کے دیکھو ورق آسمان و زمین کے ہیں چودہ طبق ہے عدد چودہ ہو یہ منور کہاں چودہ پیر پہ چودہ پیر پہ فضل رب العلا ہے برابر کہاں چودہ پیر پہ چودہ پیر پہ دولے پاک سلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک نقطہ سمجھانا ہے نسبت پر سمجھاؤں گا کہ نسبت آج ہم جو اس محفل میں شریک ہوئے یہ نسبت ہمیں کس درجے تک لے جاتی ہے. غوث پاک کی محبت میں آئے, غریب نواز کی محبت میں آئے, ولیوں کی محبت میں آئے, چودہ پیر کی محبت میں, منور شاہبہ کی محبت میں, شیخ اللہ کی محبت میں, شاہبان علی مرتضیٰ اور اولیاء اللہ کی محبت میں جو ہم محفلیں سجاتے ہیں تو یہ نسبت قیامت کے دن ہمیں کتنے کام آنے والے ہیں. یہ ولیوں سے نسبت, ولیوں سے محبت, ولیوں سے الفت, ولیوں کا ادب, ولیوں کا ذکر, ان کا فکر, ان کی چاہت, ان کی رغبت,
ان کی طاعت، ان کی وفاداری، ان کی غلامی، اس کا اللہ کیا کیا مقام ہے یہ بتاؤں، اللہ کیا کیا رتبہ ہے۔ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مرید و خلیفہ سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دلی میں رہتے تھے خواجہ بختیار کاکی، تو اجمیر شریف سے اکثر آپ ملاقات کرنے خواجہ غریب نواز دلی تشریف لاتے تھے، آپ بھی جاتے تھے اور آپ بھی آتے تھے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پڑوس میں ایک مسلمان شخص تھا، وہ قاتل الحاجر تھا، بڑا گنہگار شخص تھا اور بڑا بد اخلاق اور بد کردار شخص تھا۔ اتنا بد کردار تھا کہ اس سے ہر پڑوسی پریشان تھا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو محلے کا ماحول ہی خراب رکھتے ہیں، تو اس سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی بڑے پریشان رہتے ہیں۔ اچانک اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سوئے تو آپ خواب میں اس شخص بٹھایا گیا، اور جب آپ نے اس کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہے اور جنت میں ٹہل رہا ہے، اور جنت کے کھانے اس کے آگے لگے ہوئے، وہ جنت میں ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو بڑا خراب شخص تھا، بڑا بد کردار شخص تھا، تجھے اللہ نے جنت کیسے عطا کر دی؟ تو اس شخص نے کہا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ سچ کہتے ہیں، میں واقعی میں اس لائق نہیں تھا کہ اللہ مجھے جنت نصیب کرتا، میرے اعمال اور میری نیکیاں اچھی تھی نہیں، نہ میرے پاس نہ نیکی تھی نہ میرے اعمال اچھے تھے، صرف گناہ ہی گناہ تھے، اور فرشتے تو مجھے پکڑ کے لے جا رہے تھے جہنم میں، لیکن اللہ نے کہا کہ فرشتوں اس کو روک دو، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے اور وہ ایسی نیکی ہے کہ میں اگنور نہیں کر سکتا، اس کا صلہ دینا ہی دینا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا وہ نیکی کیا تھی جس میں اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی؟ اس نے کہا وہ نیکی یہ تھی کہ آپ سے ملاقات کے لیے جب سلطان الہند عطا رسول غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری تشریف لاتے تھے، ایک دن صرف زندگی میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کے دست بوسی اور قدم بوسی کی۔ یہ اس دست بوسی اور قدم بوسی کی برکت تھی کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ لا گنہگار صحیح لیکن زندگی میں اس نے میرے حبیب معین الدین کے ہاتھ کو بوسا دیا ہے، اس کے صدقے میں اسے بخشتا ہوں، اس کے صدقے میں نے اسے بخشش کر دی۔ تو ولیوں کی نسبت جہاں آپ کے سارے اعمال فیل ہو جائیں گے وہاں کام آئے گی، ان کی نسبت ان کی محبت وہاں کام دے گی جہاں نمازیں بھی، کیونکہ نماز پڑھتے ضروری نہیں قبول ہو، عبادت کرتے ضروری نہیں قبول ہو، ریاکاری ہے، بے شمار ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، لیکن ولیوں کی نسبت ایسی ہے، نبی کی نسبت ایسی ہے تو اس پہ یقیناً بخشش ہے۔ اور آخری بات سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی فرمایا آپ سے جو محبت کرتا ہے، غوث پاک فرماتے میں جہنم کے پاس گیا اور میں نے جہنم سے کہا اے جہنم کیا تیری لسٹ میں میرے کسی مرید و چاہنے والے کا نام ہے؟ جہنم نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی کسی مرید و چاہنے والے کا نام میری لسٹ میں نہیں ہے، میری لسٹ میں نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی کیا نجات ہوگی؟ سرکار غوث پاک کے اب مرید غوث پاک فرماتے جو دل سے، دیکھیں مرید کا معنی یہ نہیں ہوتا ہاتھ میں ہاتھ دے، بلکہ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کو دل میں لے آئے، مرید کو دل دے دے۔ تو غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں، ان کو دل دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دل دیجئے خدا رسول کو، ولیوں کو، تب وہ اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ جہنم سے نجات بھی دے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ خواجہ غریب نواز کا ایک اور واقعہ میں جان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز کا معمول یہ تھا، آپ جب یاد کرتے آپ اکثر جب جنازہ ہو جاتا تو ساتھ میں جاتے اور ساتھ میں جانے کے بعد آپ بیٹھ جاتے، جب سب لوگ چلے جاتے 40 قدم دور چلے جاتے تو آپ بیٹھے رہتے، اور آپ ایسی ایک بار معمول کے مطابق بیٹھے تھے
بیٹھے ہوئے آپ کا چہرے مبارک کا رنگ بدلنے لگا، کبھی سرخ ہوتا، کبھی سفید ہوتا، کبھی پریشان سا دکھتا، اور آخر میں آپ خوشحال ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کافی نوٹس فرما رہے تھے جب آپ نے اچانک کوئی مراقبے سے سر اٹھایا، فرمایا بیت بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ کہہ کے آپ نے سر مبارک اٹھایا تو پھر خواجہ قطب بختیار کافی نے فرمایا حضرت کیا معاملہ تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں یہ شخص جو دفنایا گیا تو میں نے دیکھا قبر کے فرشتے آ گئے اور انہوں نے اس سے سوال جواب کیا اور یہ ان سوالوں کا جواب دے نہیں پایا، تو عنقریب تک کے فرشتے اس پر عذاب کرتے، اسی لیے میں پریشان ہو رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا قبر میں خواجہ عثمان ہارونی تشریف لے آیا اور ان کی روح مقدس ظاہر ہوئی اور فرمایا فرشتوں اس پر عذاب نہ کرو، اس نے اس فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو فرشتوں نے کہا حضرت جانتے نہیں یہ بڑا گنہگار شخص ہے، آپ کی نسبت کی لاج نہیں رکھی اس نے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی فرشتوں میرے دوست خواجہ عثمان ہارونی کا ادب کرو، میں نے ان کے صدقے اس کو بھی بخش دیا۔ تو خواجہ جناب فرماتے اس بات پر میں خوش ہو گیا اور میں نے کہا بیت بڑی عجیب چیز ہے کہ واقعی میں جو مرید ہوتا ہے پھر پیر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بخشش کرائے، لیکن پیر بھی اس لائق ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم بس خلاصے کلام یہ ہے کہ ولیوں سے نسبت، ولیوں سے جڑنے کا وہ صلہ ہے جہاں آپ کے اعمال بھی آپ کو نہیں پہنچا سکتے، بلکہ حقیقت یہ آپ کے اعمال کی قبولیت بھی ولیوں کے فیض سے ہوتی ہے، نبیوں کے کرم سے ہوتی ہے۔ اللہ ہر چیز، ہر عمل، ہر گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن دو نہیں معاف کرتا ہے، ایک شرک، دوسرا بے ادبی۔ شیطان نے بے ادبی کی، مردود ہو گیا، اور ایسا گناہ ہے کہ جس سے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تبارک تعالیٰ ولیوں کی محبت عطا فرمائے، ان کی نسبت عطا فرمائے، ان کی محبت میں جینے اور مرنے والا بنا دے، غوث اعظم کی محبت عطا کرے، غریب نواز کی محبت عطا فرمائے، کل اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا